माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर की सरजमीन पर बड़ी मोहब्बतों के साथ सुनी जाने वाली शख्सियत हम सब के प्यारे आले नबी हैं, औलाद अली हैं, हजरत डॉक्टर सैयद मोहम्मद फजलुल्लाह चिश्ती साहब एमटेक डॉक्टर भी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, उम्र में, जमाल में, कमाल में बरकत अता फरमाए। इनका पुरनज़ खिताब होगा, बरकत की नीयत से नारा बुलंद कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व असहारिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व उम्मतिहि व अलैना माहुम अजमाइन या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम यहाँ एक ज़िक्र की और फ़िक्र की इल्मी महफिल में हाजिर हो पाए। आज 21 जनवरी 2023 नागपुर के लिए और तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए बड़ा तारीखी दिन है। इससे पहले 4 साल पहले आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान क़ादरी बरकाती रहमतुल्लाह अलैह का 7 साला उर्स मनाया गया था इसी जगह पे, और आज सरकार सैयदना बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का 7 साला उर्स मनाया जा रहा है। इसमें हम हाजिर हुए हैं, यहाँ से क्या सीख कर जाएंगे और अपने घर वालों को क्या बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में, जिसको इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही में नकल फरमाया, पूरा खुतबा फरमा के फरमाया, तुम में जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन तक ये बात पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद ना हैं। यानी ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी है कि जब कोई इल्म वाली बात, कोई हिकमत वाली बात, कोई फ़ायदे वाली बात उनको सुनने को मिले तो वो अपने तक न रखें, अपने घर वालों तक पहुँचा दें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है ईमान वालों से मुखातिब होके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसिकुम व अहलिकुम नारा। मफ़हूम यह है कि ए लोगों जो ईमान लाए, अपने आप को आग से बचाओ, यानी जहन्नम की आग से, और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो हमको देखना है कि क्या हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं। जब हम अपने आप को बचा पाएंगे, उसके साथ ही साथ जिम्मेदारी है हमारी कि हम अपने घर वालों को भी बचाएं। बुखारी शरीफ की हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक को निगहबां, गलेरिया, शेफर्ड बनाया गया है। जो तुम में से कौम का निगहबां है, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कौम की देखभाल की। हर मर्द को उसके घर का निगहबां बनाया गया है, हर बीवी को उसके शौहर और उसके शौहर के घर और बच्चों का निगहबां बनाया गया है, हर खादिम को, गुलाम को उसके मालिक की प्रॉपर्टी का निगहबां बनाया गया है। यानी इस्लाम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहता है। क्या हम उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यहाँ तक बता दिया कि क़यामत के दिन हमसे क्या पूछा जाएगा।
جب ہم اپنی اس دنیا میں ذمہ داری کو نہیں نبھائیں گے تو قیامت میں ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو پائیں گے؟ امام ترمذی اپنے جامع میں حسن سند سے ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر شخص سے 5 سوال ہوں گے، ہر شخص سے، چاہے آپ ناگپور کے ہیں، دہلی کے ہیں، بریلی شریف کے ہیں، اجمیر شریف کے ہیں، کوئی بھی ہو، ہر شخص سے 5 سوال ہوگا۔ پہلا، تم نے اپنی زندگی کیسے بتائی؟ دوسرا، تم نے اپنی جوانی کیسے بتائی؟ تیسرا، تم نے اپنی آمدنی کمائی کیسے کہاں سے حاصل کی؟ چوتھا، اس آمدنی اس کمائی کو کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں، جو تم نے دنیا میں علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا؟ آج ہم نہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے اسلام، شریعت پہ عمل۔ توحید اور رسالت تو تمام مسلمان الحمدللہ مانتے ہیں، تبھی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ آج 51 اسلامک ملک ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ملک عظیم بھارت ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد آبادی ہے۔ ہم اپنی حالت کو دیکھیں، چاہے ہماری معاشری حالت ہو، علمی حالت ہو، ہر چیز میں ہم پچھڑے ہیں۔ آخر کیوں پچھڑے ہیں؟ یاد رکھیے، جب کسی قوم کا عروج یا زوال ہوتا ہے تو ہم کو تاریخ دیکھنی چاہیے کہ وہ کون سی صفات ہیں، خصلتیں ہیں، برائیاں ہیں جو جس قوم میں آ جاتی ہیں تو ان کا زوال ہوتا ہے، اور کون سی اچھی باتیں ہیں جب کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی ترقی ہوتی ہے۔ امام بخاری صحیح میں ایک صحابی کا قول نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یونانیوں میں، رومنز میں کچھ اچھی باتیں بھی ہیں، اور ایک ان میں اچھی بات یہ گنائے گی کہ جب وہ ہار جاتے ہیں، جب وہ شکست ان کو مل جاتی ہے تو وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے دگنی طاقت سے محنت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا wisdom is the lost property of a believer, he should get it from wherever he can۔ حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، اس کو جہاں سے ملے اس کو وہاں سے لے لینا چاہیے۔ کیا ہم اور ہماری نوجوان نسل تعلیم اور علم اور حکمت کی جستجو میں ہیں؟ یہ جو اجتماع اتنا بڑا ماشاءاللہ عظیم و شان اجتماع ہو رہا ہے، یہ سیٹرڈے سنڈے کو کیوں رکھا گیا؟ اس کو جمعرات جمعہ کو بھی رکھا جا سکتا تھا، مدارس میں چھٹی ہوتی ہے، تاکہ ہمارے عوام کو اپنے بزنس کو بہت زیادہ ہیمپر نہ کرنا پڑے، ہماری عوام فرصت نکال کر حاضر ہو سکے، اور یہاں پر صبح سے شام تک جو بڑے بڑے علماء مشائخ تشریف لائے ہیں ان کے بیانات سنیں۔ اس کے باوجود ہم گھوم رہے ہیں، اور بالخصوص میری توجہ نوجوان نسل پہ ہے۔ امام بیہقی شعب الایمان میں حدیث نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا خاص خیال رکھو اس سے پہلے کہ 5 دوسری چیزیں تم پر آ جائیں۔ فرمایا زندگی کا موت آنے سے پہلے، جوانی کا بڑھاپا آنے سے پہلے، اللہ کی دی ہوئی دولت کا اس سے پہلے کہ غربت آئے، اچھی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے، اور خالی وقت کا اس سے پہلے کہ تم مصروف ہو جاؤ۔ ایک دوسری حدیث میں امام بخاری نے نقل فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 ایسی نعمتیں ہیں جس کا اکثر لوگ صحیح حق ادا نہیں کرتے، ایک اچھی صحت اور دوسری خالی وقت۔ ہمارے نوجوان بچے چائے خانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں واٹس اپ، انسٹاگرام
پوری سیاست واٹس ایپ اور فیس بک پر کریں گے اور ان کو بلا کر ایک پیج دے دیجئے کہ اس پہ آپ ایک اپلیکیشن لکھیے. کوئی قید نہیں ہے کہ عربی میں ہی یا اردو میں ہی یا انگلش یا ہندی یا مراٹھی، جس لینگویج میں آپ کو معلوم ہو آپ ایک اپلیکیشن لکھیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہماری جو نسل اب تیار ہو رہی ہے وہ کسی بھی ایک زبان میں اپلیکیشن نہیں لکھ سکتی ہے، وہ صرف رومن اردو لکھ سکتی ہے. آپ کیسے ہیں، AAP، آپ KAIAC کیسے ہیں. They are unable to write application in any language and that is why their comprehension level has gone down. کیونکہ ان کو علم کا شوق نہیں ہے، وہ علم سے دور ہو گئے ہیں، وہ بے معنی جس کی کوئی مقصد نہیں ان چیزوں میں گفتگو اور مناظرہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. جب سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تو مفسرین نے وہاں ایک جو نقطہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو چونکہ تمام چیزوں کا علم دیا گیا تھا تو وہاں علم کی فوقیت اور افضلیت کو بھی دکھانا تھا. تو یہاں سے ایک قاعدہ کلیہ معلوم چل گیا ہے کہ دنیا میں اس کو عزت ملے گی جس کے پاس علم ہوگا. آج سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں وہ قوم جو سب سے پیچھے ہے وہ ہے مسلمان. نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھارت سرکار نے 2020 میں اس پالیسی کو نافذ کیا. اس میں پہلی بار ایک اہم نقطے کو شامل کیا گیا جس کو ویلیو ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اخلاق یا ادب کیا جائے یا تربیت کہا جائے. یعنی آپ پوری دنیا کے حکومت اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ صرف تعلیم سے ترقی حاصل نہیں ہو سکتی، ساتھ میں تربیت، اخلاق اور ادب ہونا ضروری ہے. اور اسلام نے یہ تعلیم 1400 سال پہلے دی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بہترین اسکولوں میں بھیج دیا ہے، مہنگی فیس دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو ہم نے ادب نہیں سکھایا. ہمارے بچوں سے پوچھے قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں ان کو نہیں معلوم، کون سی سورہ میں بسم اللہ شریف نہیں ہے شروع میں ان کو نہیں معلوم. کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے معاذ اللہ اسلام کو کمتر کیا ہے اور دنیا کو اوپر کیا ہے. اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا چھوڑ کر جنگل میں جائیے، آپ بہترین ڈاکٹر بنیے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، فارماسسٹ بنیے، لیکن جو بنیادی اسلام کی باتیں ہیں کیا ہم کو وہ معلوم ہے؟ آج کیا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے ایتھیزم کا جو پریشانی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ معاذ اللہ مرتد ہو رہے ہیں مغرب میں. ہمارے نوجوان، ہم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کو اطمینان نہیں ہے اسلام کی حقانیت کا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے اے لوگوں اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے گھر والوں کو. کیا ہم اپنے بچوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں؟ اماں دن بھر ٹی وی پہ رہیں گی، ابا موبائل فون پہ رہیں گے اور بچے سے امید کریں گے کہ اٹھ کر تہجد بھی پڑھے. ابا کی فرض غائب ہے، اماں کی فرض غائب ہے، بچے سے چاشت کی امید ہوگی. تو یاد رکھیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچوں کا فرسٹ رول ماڈل ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامک بنائیں. اور گھر کا ماحول اسلامک کیسے بنائیں؟ علماء کے رابطے میں رہیں، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں، خود بھی مسجد میں جائیں، اس طرح کے جلسوں میں جایا کریں. دوسرا جو اہم مسئلہ ہے تاریخ. ایک بڑی مشہور بات ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ اس قوم کو بھلا دیتی ہے. آپ اپنے شہر ناگپور کی تاریخ جانتے ہیں کہ یہاں پر جب انگریزوں نے حملہ کیا تو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی فوج سے کچھ لوگوں کو یہاں بلایا گیا. آپ کے یہاں جو مانس مندر ہے وہ انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، لیکن وہ آ رہے تھے انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیا آپ کو اس شہر کی تاریخ معلوم ہے کہ کتنے مسلمانوں نے انگریزوں سے مقابلے کے لیے یہاں شہید ہوئے؟ نہیں معلوم ہے.
لال قلعہ، قطب مینار، گول کنڈا، ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ یاد رکھیے سب باتیں واضح طور پہ نہیں کی جاتی ہیں، اشارتاً بہت سی بات کی جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی تاریخ، اپنے اس عظیم ملک ہندوستان کی تاریخ، اپنے شہر کی تاریخ بتائیں۔ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ واٹس ایپ پہ دن بھر، انسٹاگرام پہ لینے سے نہیں ہوگی، آپ کو کتابیں لانی پڑے گی۔ تیسری اہم بات ہے ریجنل لینگویج، مقامی زبان کا سیکھنا۔ آج ہر سٹیٹ میں یہ قانون بن گیا ہے، چاہے وہ تمل ناڈو ہو، کرناٹکا ہو، مہاراشٹرا ہو، کہ سرکاری نوکری انہی لوگوں کو ملے گی جن کو اس صوبے کی زبان آتی ہوگی۔ ہمارے بچوں کو سب کچھ ہے، کون سا کرکٹ میچ چل رہا ہے، کون سی فلم ریلیز ہو رہی ہے، ان کو ضرور معلوم ہوگا، لیکن کبھی یہ شوق نہیں ہوگا کہ ہم اردو سیکھیں، ہم مراٹھی سیکھیں۔ ہماری تہذیب، ہماری تاریخ، تصوف، مذہب، یہ بہت بڑا سرمایہ اردو میں ہے، ہم اردو نہیں سیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم پڑھنا تو سیکھ لیں۔ ہم مراٹھی زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وقت کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا ہے۔ ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر دی ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہندوستان کا ہو، نیپال کا ہو، امریکہ کا ہو، چین کا ہو، مرد ہو اور عورت ہو، سب کو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے برابر دی ہے، اور وہ ہے 24 گھنٹے۔ دن کا 24 گھنٹہ سب کو ملا ہے۔ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کتنا وقت مطالعے میں لگاتے ہیں، کتنا عبادت میں لگاتے ہیں، اور ہم کتنا چائے خانوں پر بیٹھ کر واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ لگا رہے ہیں۔ جس نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا، انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ آج اور کل بڑے بڑے علماء مشائخ کی تقریروں کو سنیں گے، کوشش کیجئے کہ جو بات آپ سنیں اس پہ عمل بھی کریں، کیونکہ تمام اچھی باتیں کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے اسلام کا اصول اور حکمت دیکھیے، میں چند ایک مثالیں دوں گا، لیکن ایسی مثال جس کے لیے آپ کو مذہبی یا دینی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اخبار، نیوز پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ آج حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ پاسپورٹ جب کسی خاتون کا بنے گا تو اس میں اس کے شوہر کا نام نہیں رہے گا، اس کے والد کا نام رہے گا، جبکہ آج سے 10 سال پہلے قانون تھا کہ خاتون کے پاسپورٹ میں اس کے شوہر کا نام رہے گا۔ اسلام نے دیکھیے شروع سے کیا کہا، شادی کے بعد لڑکی جب اپنے شوہر کے گھر گئی، جو اب اس کا گھر ہو گیا، تو اگر اس کا نام مان لیجئے صفیہ تھا، تو شادی کے بعد جو ہمارے ہاں پرچلن ہے، رواج ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سرنیم لگا لیتی ہے۔ بالفرض اس کا نام تھا صفیہ صدیقی، صرف مثال دے رہا ہوں، شادی ہو گئی پرویز خان صاحب سے، تو وہ شادی کے بعد صفیہ خانم بن جاتی تھی یا خان بن جاتی ہے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کی حکمت سوچیے اور دونوں باتوں کو ذہن میں رکھیے۔ بالفرض اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا خدا نخواستہ کچھ انبن ہو گئی، طلاق جو کہ ایک بری چیز ہے، اس کی نوبت آ گئی، دونوں صورت میں وہ عورت اب دوسری شادی کرے گی۔ اب اس کا نام اوریجنل نام تھا صفیہ صدیقی، پہلے شوہر کا نام کیا صفیہ خان ہو گئی، اب دوسری شادی کرے گی، پھر پاسپورٹ میں چینج ہوگا۔ اب جب پوری گورنمنٹ کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی شوہر تو بدل سکتے ہیں، باپ نہیں بدل سکتا ہے، اس لیے اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شادی کے بعد عورت جو ہے اپنے ہسبینڈ کا نام لگائے۔ یہ کلچرل ایفیکٹ ہم نے یہاں سے لے لیا ہے، اس لیے کہ ہم نے فقہ نہیں پڑھی، ہم نے اسلام کے اصول کے اوپر غور اور فکر نہیں کیا۔ ایک اور چیز بتا دوں، اور اس بات کو ہمارے عزیز مفتی فیض احمد صاحب مصباحی خوب سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کا ان کا سفر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں LGBT کی بات ہو رہی ہے، معاذ اللہ مرد سے مرد کی شادی کو جائز کہا جا رہا ہے۔ اس پہ ہم نے بات کی، احمد شریف خان صاحب کہ ہم اس پہ بڑا پروگرام کریں گے۔
عورت اور عورت کی شادی کو معاذ اللہ جائز کہا جا رہا ہے، اور اپنی اس غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ اس میں ٹرانسجنڈر مخنث کو شامل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام میں ٹرانسجنڈر ہجڑوں کے پورے حقوق ہیں۔ اگر آپ فقہ کی کتاب کو اٹھائیں گے تو ان کو نماز میں کہاں کھڑا ہونا ہے، ان کو پراپرٹی میں کتنے رائٹس ہیں، اور اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ ٹرانسجنڈر کا مذاق اڑائیے یا ہنسیے، لیکن ایک غلط چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ صحیح چیز کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، جو دور حاضر کے فتنے اس کو پہچانیے۔ آپ تو اچھی اچھی بات آپ کے امی ابو کرتے آئے ہیں، اور اماں ابا کو معلوم نہیں کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کس سے دوستی کرتے ہو اس بات کا بڑا خیال رکھو کہ تمہارا ایمان تمہارے دوست کے ایمان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو نوجوان بچے دیکھیں آپ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کیسی باتیں کرتا ہے، کیونکہ آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کے اوپر آپ کیا پڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے سب کانشینس مائنڈ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ آپ کا بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخری 5 منٹ، آج علم نفسیات سائیکولوجی کے ماہرین نے یہ بات کو مانا، اور خود بھارت سرکار نے اس بات کو مانا ہے کہ 5 سال سے لے کر 8 سال کی عمر جو ہوتی ہے بچوں کی، یہی بچوں کے بننے کی عمر ہوتی ہے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں بچوں کو اچھی عادتیں بتا دی، ان کی توجہ، ان کا انٹرسٹ اچھی چیزوں کی طرف لگا دیا، تو وہ زندگی میں بہت کام آئے گی۔ 8 سال کے بعد جس طرح اگر آپ کسان کاشتکاری سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب تک پودا ملائم ہے، بچہ ہے، آپ اس کو ڈنٹل لگا کر یا لکڑی لگا کر اس کو سیدھا کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جب تنا مضبوط ہو گیا تو آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے گھروں میں بچے ہیں، یاد رکھیے اپنے بچوں کے ساتھ سختی کریں۔ رضی اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے اپنے بچوں کی تربیت کیجئے۔ امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ضعیف سند سے حدیث کو نقل فرمایا جو فضائل اور مناقب میں قبول ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا علم دو۔ پہلا قرآن مجید، دوسرا فرمایا میرے متعلق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، تیسرا فرمایا میرے اہل بیت کے متعلق۔ آج کیا ہمارے بچے ان سے جڑے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے بچوں کو تیر اندازی کا، تیراکی کا، سوئمنگ کا، تیر اندازی کا، گھڑ سواری کا علم دو۔ یہ تمام فزیکل ایکٹیویٹی کی بات ہے۔ ہمارے بچے گھنٹوں گھنٹوں موبائل پر بیٹھے ہیں، 10 سال کے بچے آ رہے ہیں اوبیسٹی کا شکار ہیں، کسی کو اسپونڈلائٹس ہو گیا ہے، گردن کی ہڈی میں گیپ ہو گیا، پتہ لگا کہ گھنٹوں موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ یہ تمام پریشانیاں خود ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے دوری برقرار کی ہے۔ آج رات تک یہ جلسہ کرے چلے گا، اور کل صبح سے یہاں تربیتی کیمپ ہے، علماء مفتیان کرام کے کیمپ ہیں، آپ ان سے مسئلے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ پھر بڑے بڑے علماء، فقیہ العصر حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، ایسے بڑے بڑے جید علماء کی تقریر ہوگی۔ آپ ایک دن کے لیے اپنے گھر کو، اپنے بزنس کو بند کریں، اور یہاں پورے انٹرسٹ کے ساتھ باوضو بیٹھیں کہ جب یہاں سے جائیں تو کچھ پیغام لے کر جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل شام 5 بجے میں پھر حاضر رہوں گا، اور کل میرا موضوع ہے عقائد صوفیہ اور اہل سنت، کہ کل تصوف کی تعلیمات اور تصوف کے نام پر آج کل جو گڑبڑ چل رہی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم اہل سنت کے موقف کو بیان کریں گے۔ وجزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔